अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। ऐसे राइटिंग पर अपने तीसरे लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत। ऐसे राइटिंग के बारे में इससे पहले जो तीन लेक्चर या तीन वीडियोस हो चुकी हैं, दो आई थिंक हो चुकी हैं। इस पे पहले में हमने इस पे बात की थी कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से ऐसे राइटिंग में लोग फेल हो जाते हैं, और दूसरे लेक्चर में हमने डिटेल से बात की थी ऐसे राइटिंग के जो 5 पोर्शंस हैं उनका हमने एक सरसरी सा जायजा और तारुफ लिया था कि अब ऐसे के जो 4 हिस्से होते हैं वो कौन से होते हैं और उसके 4 पोर्शंस कौन से हैं। और साथ ही हमने ऐसे के वो 5 पिलर्स या 5 स्टेप्स जिनकी बेसिस पे ऐसे कंस्ट्रक्ट होता है इटसेल्फ, उस पर बात की थी कि एक ऐसे जो है वो शुरू होता है थिंग्स टू डू बिफोर स्टार्टिंग ऐसे, उस पर मैं वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज की बात की थी। और नंबर 2 जो हमने बात की थी वो चूजिंग द टॉपिक पे हमने बात की थी कि हम एक टॉपिक चूज करते हैं तो उसकी क्या तरतीब होती है। नंबर 3 ऐसे का जो पार्ट है वो making statement of the topic. Once you are done with selection of the topic thing, then you are supposed to make a statement of the topic कि ये टॉपिक मेरे नज़दीक इस तरह से है। और इसके बाद अगला जो मरहला था वो मेकिंग आउटलाइन का था। आज हमने मेकिंग आउटलाइन से शुरू करना है। तो पहले 1-2 मिनट में मैं थोड़ा सा एक रिकैप जो हमने लास्ट टाइम किया था उसका कर लूं। लास्टली हमने जिस पे बात की थी वो था चूजिंग द टॉपिक, और चूजिंग द टॉपिक मींस चूजिंग द राइट टॉपिक, वो जिस पे आप लिख सकते हैं, जिस पे आप एक 2500 वर्ड्स का एसे डिजाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात इसमें थी कि हम एक टॉपिक जब हम चूज कर रहे होते हैं तो कौन से पैरामीटर्स ध्यान में रखते हैं, तो वो काफ़ी सारी बातें उसमें डिटेल से डिस्कशन हुई थी। जंप नहीं करना टॉपिक पे और मुख्तलिफ और मुनफरिद होने की कोशिश नहीं करना। अलमुख्तसर के उस टॉपिक को हाथ लगाना है जो आपकी कलम से थोड़ा बहुत गुजरा हुआ है, नॉट 100% बट 50, 60, 70, 80 इतने परसेंट पे गुजरा हुआ है वो वाला करना है। स्टंट नहीं करना, मुख्तलिफ बनने की कोशिश नहीं करनी। अपने को नॉलेज वगैरह का आपको आ रहा है कि मैं बहुत इसमें इल्मी शख्सियत हूँ, तो वो वाला टॉपिक भी नहीं करना। और फिर आज जब टॉपिक चूज कर लेते हैं तो फिर उस टॉपिक की एक स्टेटमेंट बनानी होती है कि व्हाट इज योर व्यू ऑफ द टॉपिक, हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक, विच साइड ऑफ द टॉपिक डू यू थिंक कि आई कैन डिस्कस इन अ बेटर मैनर, इन अ बेस्ट वे। जहां तक स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक का सवाल है, स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक जो है वो 1 डायमेंशन भी होती है, 2 डायमेंशन भी होती है, 3 डायमेंशन भी होती हैं स्टेटमेंट्स ऑफ द टॉपिक। और यहाँ पे काफ़ी सारी डिस्कशन थी कि कुछ लोग कहते थे कि स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक अगर हमने मतलब उससे इख्तलाफ कर लिया है तो वो कहीं हमें मारना ही ना शुरू कर दे, या हमने उसको कोई मतलब इजाफी चीज़ उसके साथ ऐड कर दी है तो इस पे भी एग्जामिनर नाराज ना हो जाए। इस पे बहुत ही मतलब बहस व तमहीज के बाद या असातिज़ा से डिस्कशन के बाद जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि एग्जामिनर जो है उसका माइंडसेट आप खुद बनाते हैं। उसको आप शुरू में बता देते हैं कि दिस इज माई रिलीजन अबाउट द टॉपिक, दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट द टॉपिक। तो आप जो टॉपिक के बारे में सोच लेते हैं या कह देते हैं वो बेसिकली एग्जामिनर के लिए वही चीज फाइनल होती है। अब इससे आने वाले जितने भी मराहिल हैं उसमें एग्जामिनर एक ही चीज देख रहा होता है कि यार इसने इन द वेरी बिगिनिंग अपना रिलीजन अबाउट द टॉपिक अनाउंस कर दिया था कि दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट द टॉपिक, दिस इज हाउ आई टेक दिस टॉपिक। तो जो इसका अपना टेक है टॉपिक पे उसको ये डिफेंड कैसे कर रहा है, उसके बाद फुल स्टॉप है, सिंपल एंड स्ट्रेट। अब आप फेल तब हो जाते हैं जब आप अपनी स्टेटमेंट से कहीं भी डेविएट करते हैं, अपनी स्टेटमेंट को आप कहीं भी जाके निगेट कर देते हैं, आप फेल हो जाते हैं। और हमारे बेशुमार नौजवान इस तरह करते हैं कि या तो एक बहुत सी
کنفیوزنگ سی اسٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں اور پھر وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، یا پھر کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں جس کے بارے میں خود ہی جا کے اینڈ پہ کوئی بہت ہی 90 ڈگری الٹ بات کر دیتے ہیں، وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ اب ایگزامینر بیسیکلی ایک ہی چیز دیکھ رہا ہے تھرو آؤٹ یور ڈسکشن، آپ کے سارے جو آپ نے 25-30 پیجز لکھے ہوتے ہیں، کہ یہ بندہ اپنے موقف سے ہٹا کہاں ہے۔ بس بندہ اپنے موقف سے ہٹا نہیں تو ایگزامینر بھی وہاں سے لال نشان لگا کے ہٹا نہیں۔ تو آپ نے جو بھی اسٹیٹمنٹ بنانی ہوتی ہے وہ بہت کانشیس عمل ہے اسٹیٹمنٹ بنانا۔ اسٹیٹمنٹ میں ایک دو مثالیں دوں گا۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ان پاکستان، اگر یہ ٹاپک آ گیا ہے تو ہم میں سے اگر کسی نے لکھ دیا نا کہ فیوچر آف ڈیموکریسی از برائٹ ان پاکستان، تو ایگزامینر کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں، نہ ہی ایگزامینر کی کوئی اس سے جذباتی لگاؤ ہے کہ وہ تو جی نیگیٹو سوچ رہا تھا تو آپ نے اس کو پازیٹو کا بتا دیا۔ اب ایگزامینر نے پورے کے پورے ایسے میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہاؤ پاسبلی اٹ از برائٹ، اور آپ نے اس کو پاسبل بنا کتنا دیا ہے برائٹ، اور اگر وہ ہو گیا تو وہ، یا یہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ اینڈ پہ کریں نا یہ سوال، مطلب جب تقریباً میں بتا دوں گا کہ 5-6 منٹ رہتے ہوں گے تو میں بتا دوں گا، تو پھر میں سب سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ اس سے پہلے یاد رہا سن لیں، اگر میں نے کہہ دیا کہ فیوچر آف ڈیموکریسی از برائٹ ان پاکستان تو میں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا۔ اگر میں نے اسی کو کہا کہ ڈیموکریسی ہیز سین بلیک پاسٹ ان پاکستان، تو ایگزامینر کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر آپ نے وہ پروو کر دیا ہے۔ اور لیکن سی ایس ایس کا ایسے چونکہ اس کی لینتھ ذرا زیادہ ہوتی ہے، اس کے لیے 2 ڈائمینشن جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ زیادہ سوٹیبل رہتی ہے، تاکہ آپ ایک حصہ جو ہے اس کو ڈیفینڈ کر لیں، پھر آپ دوسرے حصے پہ جا کے ڈسکشن کر لیں۔ مطلب ایک سیفر سائڈ پہ رہنا زیادہ بہتر ہے، بجائے ایسے کہ آپ کوئی اتنی لمیٹڈ سائڈ لے لیں۔ دوسرا یہاں پہ ایک بہت اہم چیز ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ دا فیوچر آف ڈیموکریسی از برائٹ ان پاکستان، تو اس پہ تو کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، آپ ایک ایسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اس پہ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ فیوچر آف ڈیموکریسی از برائٹ ڈیو ٹو اکاؤنٹیبلٹی اینڈ نیو پولیٹیکل پارٹیز، فل اسٹاپ۔ اگر کسی کی اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک یا تھیسس اسٹیٹمنٹ یا سٹینس یہ ہے تو دس از لائک فیٹل آئی مسٹ سے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو 2 ویریبلز میں محدود کر لیا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ والی حرکت نہیں کرنی، تھوڑا سا ایک براڈر اسپیکٹرم رکھیں اپنی اسٹیٹمنٹ آف دا ٹاپک کا، تاکہ تھوڑا کھل کے کھیلنے کا موقع ملے۔ اب ایک بندے نے یہ بنا لی ہے کہ دا فیوچر آف ڈیموکریسی از برائٹ ان پاکستان ڈیو ٹو اکاؤنٹیبلٹی اینڈ یوتھ پارٹیسپیشن ان پالیٹکس، تو ان 2 چیزوں پہ ایک 2500 ورڈز کا ایسے نہیں لکھا جاتا، واللہ کوئی لکھ لے تو مطلب وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن پھر وہاں پہ ایگزامینر بہت زیادہ مطلب ایک کنسنٹریٹڈ مائنڈ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ان 2 ویریبل سے نکلے تو پکڑ کے ذبح کر دوں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑی غلط فہمی کہ جی ہم نے وہ بس اب میں نے کنٹراڈکٹ کیا تو پھر یہ ہو گیا، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ آپ نے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے بل پہ یا اپنے زور پہ سارے کام کرنے ہیں، اگر آپ نے ایک لیول پہ آ کے کنٹراڈکٹ کیا تو آپ اس کو پروو کر دیں، سمپل از دیٹ۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2013 میں ری ٹیک میں ایسے جو میں نے اٹیمپٹ کیا تھا، دا ٹاپک واز ایجوکیشن از اے ٹیل ٹولڈ بائی پیس آف چاک۔ اب جو میں نے اسٹیٹمنٹ بنائی تھی وہ یہ تھی کہ ایجوکیشن از اے ٹیل وچ از ٹولڈ ناٹ اونلی بائی اے پیس آف چاک بٹ various other socio-cultural factors also contribute to the process of education, full stop۔ اب پہلے حصے میں نے ریٹیفائی کیا ہے کہ ایگزامینر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں بالاضافہ الی some addition to this، یہ بات بھی شامل ہے۔
آپ نے اس کی بات کو نگیٹ بھی نہیں کیا, آپ نے ساتھ اپنے من کی جو اضافی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ نے کر دی, تو ایگزامینر ہیز نو آبجیکشن آئی تھنک. اگر ہوتا تو مجھے فیل کر دیتا, یہ بھی ہے. ابھی اس سال جن اسٹوڈنٹس کو ایسے کی تیاری کروائی اور انہوں نے جا کے اٹیمپٹ کیا ایسے, تو یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی تھی کہ فیمنزم از ناٹ ریلی دا تھرڈ ورلڈ ایشو, انہوں نے اس کو کنٹراڈکٹ کیا ہے اور مطلب ان کا سکور 50+ پہ چلا گیا, کیونکہ انہیں یہ کانفیڈنس دیا گیا تھا ڈیورنگ ٹریننگ پروسیس. میں نے انہیں ٹائم اینڈ اگین بتایا کہ بھائی دیکھو آپ کنٹراڈکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پلے کچھ ہے تو, اگر پلے کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کنٹراڈکٹ کرنا چاہیں تو یہ مطلب فیمنزم از ناٹ ریلی دا تھرڈ ورلڈ ایشو. ابھی علی یار خان اسٹوڈنٹ میرا پاس ہوا تو اس نے مجھے ایسے اٹیمپٹ کرنے کے فوراً بعد ہی جسٹ کال می اپ کہ سر میں نے ایسے کا ابھی بھی پیپر دیا ہے, تو آئی سر کیا مجھے اسٹیٹمنٹ آف دا ٹاپک سنا دو. تو اس نے کہا کہ feminism is not really the third world issue since the third world is suffering from various other issues which are greater than that of feminism. اس کو پھر اس نے پروو کیا ہے اور that's it. ایک اور اسٹوڈنٹ جس کی ایسے میں 56 مارکس آئے ہیں, اس نے بھی میرے سے مطلب فوراً ہی شیئر کی اپنی اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک, اور وہ یہ تھی کہ feminism is not only the third world issue but also the first word is in dire need of gender equality. Full stop. تو یہ اس نے پروو کیا ہے. مطلب یہ تھا کہ اس نے جو ایسے کا اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے, ایسے کا ٹاپک دیا گیا ہے, اس کو بھی ریٹیفائی کیا ہے کہ ہاں یہ مطلب اس کو تھوڑا نگیٹ کیا ہے کہ یہ نہ صرف ان کا ایشو ہے بلکہ فرسٹ ورڈ کا بھی ایشو ہے. تو دیکھ لیں اس میں وہ دونوں پاس ہوئے ہیں. اب اس میں ان دونوں کی سٹیٹمنٹس ہمیں بالکل ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں, لیکن ان کے پاس ہونے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پلے کچھ ہو, ان کو کوئی ٹریننگ دی گئی ہو اور ایک کانفیڈنس دیا گیا ہو کہ اس ٹائم پہ جا کے آپ نے اپنا ایک باہمت رہنا ہے اور وہ سارا کرنا بنانا ہے, تو یہ ضروری ہے. ایک دوست نے بڑا اچھا سوال, یہ سی ایس ایس خان ہیں, انہوں نے پوسٹ کیا ہے کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ اگر نہ لکھیں تو بھئی نہ لکھو. ایسی مثالیں بھی ہیں کہ لوگ پاس ہوئے ہیں بغیر تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھے, لیکن تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ کو دینی پڑتی ہے کہیں نہ کہیں جا کے. آپ شروع میں نہیں لکھتے تو آپ انٹروڈکشن تو آپ کو دینی پڑے گی نا. تو تھیسس اسٹیٹمنٹ از ایکچولی یور ویو آف دا ٹاپک. آپ ویگ نہیں نہ چل سکتے, آپ بغیر ڈیسائیڈ کیے نہیں چل سکتے. آپ کچھ نہ کچھ تو ایڈمٹ کرتے ہیں نا کہ جب آپ کوئی ٹاپک پکڑتے ہیں تو آپ اس کو لے کر چلتے ہیں. اس کے بعد پھر 3 ڈائمینشن ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں آپ نے کوئی پرابلم اٹھایا, لائک نیشنل انٹیگریشن کا پرابلم ہے. تو آپ نے نیشنل انٹیگریشن پہ جو اسٹیٹمنٹ بنانی ہے وہ تو یہی سمپل سی ہوگی کہ نیشنل ڈس انٹیگریشن ان دا نیشن, یا دا فینومینا آف دا ڈائلیما آف نیشنل ڈس انٹیگریشن ہیز ہارمڈ our nation a lot. However, certain measures can be taken to ensure national unity. یہ آپ نے مطلب بظاہر یہ 2 ڈائمینشن لگ رہی ہے, لیکن جب آپ اس کی آؤٹ لائن بنائیں گے تو یہ 3 ڈائمینشن بنے گی کہ نیشنل ڈس انٹیگریشن کے افیکٹس کیا رہے ہیں, یہ پہلے آ جائے گا. پھر نیشنل ڈس انٹیگریشن کی کازز کون کون سی ہیں, اور پھر اس کے بعد نیشنل ڈس انٹیگریشن کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں, انٹیگریٹ کیسے نیشن ہو سکتی ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ بات کہ اگر کچھ لوگوں نے نہیں دیا ہوتا, مطلب جب یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ بیسیکلی آسانی کے لیے ہوتی ہے ایگزامینر کی, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ کلیئرٹی جو ہے نا اس کو شو کرتی ہے کہ آپ اپنے ٹاپک کے بارے میں کتنا کلیئر ہیں. اور یار یہ بیسیکلی آپ کی لمٹس بھی ڈیفائن کر دیتی ہے, اور آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے ون وے اور دا ادر. نہ لکھنے سے لکھنی بہتر ہے. واٹ آئی ریکمینڈ آن دا بیسس آف مائی ایکسپیرینس اینڈ مائی لرننگ اینڈ مائی فیلئرز, آئی مسٹ سے, اینڈ مائی سکسیس ایز ویل, کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ یا اسٹیٹمنٹ آف دا ٹاپک یا دا ایشو, دا اسٹینس, اس کو لکھنا ہی بہتر ہے. ایک میچور جو لک آتی ہے وہ کینڈیڈیٹ کی, وہ اسی سے آتی ہے, اور لکھ لینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ میں نہیں لکھ رہا. یہ تھا جی آج تھیسس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں. اب ہم شفٹ ہو جاتے ہیں اگلے طرف کہ آؤٹ لائن کیسے بنانی ہے. یہ ایک بہت سینسٹیو ایریا ہے. میں ساتھ میں شاید میں آؤٹ لائن پہ اگلے لیکچر میں بات کروں ٹائم کی کمی کی وجہ سے. میں ساتھ میں ٹائم لائن آج آپ لوگوں کو
بتاؤں گا آج کے اس لیکچر میں، اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹائم لائن از دیٹ یو آر گوئنگ ٹو فالو اسٹرکٹلی، کہ کس ٹائم لائن پہ چل کے آپ نے اپنا ایسے سالو کرنا ہے. نمبر 1، 9 AM، صبح 9 بجے 15 فروری تیار ہو جاؤ یار. آپ کو صبح 9 بجے پیپر پکڑا دیا جاتا ہے. 9 بجے سے لے کر 9:05 تک آپ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی، جو لوگ فیل کرتے ہیں کہ وہاں جا کے انہیں کو بدریشن ہو رہی ہے، وہاں جا کے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، یا ان کا دل گھبرا رہا ہے، یا ان کا بی پی ڈاؤن ہو رہا ہے، یا اس طرح کی کوئی علامات آ رہی ہیں، تو 5 منٹ یار وہ لے سکتے ہیں اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو میسیجز کنوے کرنے کے لیے کہ آئی کین ڈو دس، I have the ability to pass the exam, I will choose the right topic, I will make some very good decisions today regarding my selection of the topic and doing things afterwards and all that. 3 منٹ لے لیں، 5 منٹ لے لیں. 5:05 سے 9:05 سے 9:10 تک آپ اپنا ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں اور اسٹیٹمنٹ آف دا ٹاپک بناتے ہیں. 9:10 تک اسٹیٹمنٹ آف دا ٹاپک بن جائے اور آپ 9:10 پہ شفٹ ہو جائیں رف سائڈ پہ. آپ نے اپنا ایسے کا رف ورک ضرور کرنا ہے. کچھ لوگ اس وقت بالکل ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے ہیں، دے جمپ آن ٹو دا پیپر، دے اسٹارٹ رائٹنگ دیئر ایسے، پھر انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس طرف نکل گئے ہیں اور کس طرف سے ہمارا مطلب نقصان ہو رہا ہے. 9:05 یا 9:10 پہ آپ نے بفور یو اسٹارٹ رائٹنگ ایسے آپ رف سائڈ پہ شفٹ، لاسٹ شیٹ جو بنی ہوتی اس پہ رف ورک کرنے کے لیے آپ شفٹ ہو جائیں. اور 9:10 پہ آپ نے اپنی آؤٹ لائن کا رف ورک شروع کر دینا ہے. اور آؤٹ لائن کا جو رف ورک ہے وہ آدھا گھنٹہ بھی لے جاتا ہے. آپ نے وہ آدھا گھنٹہ آؤٹ لائن بنانے کو دینا ہے. مین وائل آپ نے انٹروڈکشن بھی رف میں لکھنا ہے. پہلے 45 منٹس آپ کے اپنا سارا اسکیچ تیار کرنے میں اگر لگ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے اساتذہ ہمیں یہی گائیڈ کرتے رہے ہیں کہ اپنی آؤٹ لائن، اس پہ برین سٹارمنگ، اس کی پیوریفیکیشن، اس کی کنٹیکسچولائزنگ اینڈ ایوری تھنگ آپ نے رف میں کرنی ہے. اور پھر اپنا انٹروڈکشن آن دا بیسس آف آئیڈیاز دیٹ یو ڈیزائن دیئر فار دا آؤٹ لائن، ان کی بیسس پہ اپنا انٹروڈکشن رف میں بنانا ہے. آؤٹ لائن اور انٹروڈکشن رف میں بنانے کے بعد وین اٹ از لائک 9:45 or 9:50 often, you will start writing your essay in original. This is the timeline you are supposed to follow. پھر 11 بج کر تقریباً 50 منٹ تک اپنا ایسے بہر صورت آپ نے مکمل کر لینا ہے. You need to have around 10 minutes to review your essay. کہ مطلب کہیں کوئی چھوٹی موٹی اسپیل مسٹیک ہو گئی ہے یا کہیں پہ چیزیں تھوڑی سی مائنر ایڈجسٹمنٹس چاہیے آپ کو تو آپ وہ کر لیں. کچھ لوگ بالکل ٹائم لائن کو اگنور کرتے ہیں. کچھ لوگ اب یہ یہاں ایک بڑی سمجھداری کی چیز کرنے کی ہے، وہ یہ کہ اب ایک بندہ 30 منٹس ہو گئے، پھر 40 منٹس ہوئے، پھر 45 منٹس ہوئے اور اس نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا اور وہ رف ورک ہی کر رہا ہے، اور اس کے ہمسائے میں ایک افلاطون نامی شخص بیٹھا ہے جو کہ علم کے دریا بہاتا بہاتا 8-9 صفحے لکھ چکا ہے، اور دائیں طرف بھی اس طرح ہی کوئی مرد یا خاتون بیٹھ کے ایسے پر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، 6-7 پیجز لکھ چکا ہے. اب اس بندے کے لیے ایک سائیکولوجیکل پریشر مینج کرنا بھی ایک چیز ہے، لیکن یہ مینج کرنا پڑتا ہے. یہ اتنا رسکی نہیں ہے جتنا وہ رسکی ہے کہ آپ بالکل جمپ آن ٹو ایسے کر دیں اور پھر بعد میں آپ جمپ بیک کرنے پہ مجبور ہو جائیں. یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ ٹائم لائن فالو کریں. ٹائم لائن پہ کوئی سمجھوتا نہیں، اور اپنا ہوم ورک مکمل کریں، پھر اپنا ایسے سٹارٹ کریں. یہ بہت اہم چیزیں ہیں جن کو ہم نے جب اگنور کیا تو ہم تو اسٹریٹ فیل ہو گئے. جب ان چیزوں کو ہم نے فالو کیا تو پھر اس کے بعد اللہ نے خاص مہربانی کی کہ فیلئر سے بچے رہے. یہ کچھ کہنے کی چیزیں ہیں اور یہ کچھ کرنے کی چیزیں ہیں. آج کے دن کے لیے اتنا ہی،
آج ہم اسٹیٹمنٹ آف دا ٹاپک کی جو کچھ کیوریز تھیں ان کو ایڈریس کر چکے ہیں، اور ابھی کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا تو وہ آپ پوسٹ کر دیجیے گا. آنے والے 3 یا 4 دنوں میں آئی ول بریف یو اباؤٹ ہاؤ ٹو ڈیزائن آؤٹ لائن، اور وہ ایک ٹیکنیکل کام، اس کو ذرا ٹائم زیادہ چاہیے تھا، اس لیے میں آج اس کو اس کے ساتھ نتھی نہیں کر رہا. سوالات آ رہے ہیں. سی ایس ایس خان کہتے ہیں اگر نام بنائے تو اسٹیٹمنٹ، تو دوست نہ بناؤ اسٹیٹمنٹ، ہم نے زبردستی تھوڑی بنوانی ہے. میں نے کہا نا یار کہ وہ آسانی کے لیے ہوتی ہے، اور وہ اس سے بہت کلیئرٹی ہو جاتی ہے، اور آپ میچور کینڈیڈیٹ لگتے ہیں. یہ باتیں ہمیں استادوں نے سکھائی، اگر یہ نہ بنانی ہوتی تو استاد ہمیں نہ بنواتے نا. اور مطلب جو مہان اساتذہ جن سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملا، انہوں نے تو نسلیں پڑھائیں، نسلیں ان سے پڑھ کے آفس بنی. اس کے بعد اقرا پوچھ رہی ہیں ڈو وی ہیو ٹو ریپیٹ تھیسس اسٹیٹمنٹ ان انٹروڈکشن. بالکل جی، انٹروڈکشن کی پہلی 3-4 لائنیں، میں 5ویں لیکچر میں شاید انٹروڈکشن ڈیزائن کرنا سکھاؤں، تو پہلی 2-3 لائنوں کے بعد آپ ڈیفینیٹلی اپنی اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک آپ لکھتے ہیں. وہاں پہ ایگزامینر وہ پڑھتا ہے، اس کو چاہیے ہوتی ہے، وہاں پہ بہت ضروری ہے. اور ڈھیروں دعائیں یار، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی دے. اور نیکسٹ کلاس کا ٹائم پہلے بتا دیں گے ڈیفینیٹلی. تاریخ یہ پہلے، کیونکہ میرے اپنی کوئی مصروفیت اس طرح کی تھی، اس وجہ سے. اسٹیٹمنٹ میں فوکس کس چیز پر کرنا چاہیے؟ سریر، اسٹیٹمنٹ میں فوکس آپ بیسیکلی کرتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ میں نمبر 1 آپ یہ ایگزامینر کو میسج کنوے کر دیں کہ مجھے ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہے. پھر یہ اس کو کلیئر کر دیں کہ ایگزامینر صاحب مجھے نہ صرف ٹاپک کی سمجھ آئی ہے بلکہ میں نے ٹاپک کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لی ہے. پھر اپنی رائے آپ بتاتے ہیں 1.5 لائن میں، 2 لائنوں میں، میکسیمم 2 لائنوں 2.5 لائنوں کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. وہ اسٹیٹمنٹ جو 3-4 لائنوں سے کراس کرتی ہے وہ ایک بیڈ امپریشن میں چلی جاتی ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ اپنی اسٹیٹمنٹ آف ٹاپک دیں. وہ آپ کے بارے میں بہت ساری چیزوں کا اندازہ وہاں سے لگاتا ہے. انٹروڈکشن پہ ہم پہنچے نہیں آصف سہیل، جب انٹروڈکشن پہ ہم پہنچیں گے تو آپ کے سوال کا جواب آپ تک پہنچ جائے گا. لاجیکل سیکوینس کا دوست پوچھ رہے ہیں، تو لاجیکل سیکوینس میں پڑھاؤں گا، ایک تو آؤٹ لائن میں اور دوسرا باڈی میں، جو ہم ایسے کی باڈی ڈیزائن کریں گے بیٹھ کے. تو آپ کے سوالوں کے جواب آئے جاتے ہیں، بس ہولڈ آن. اور اس کے بعد امجد خان ترین کہہ رہے ہیں کہ امجد آپ ان باکس کر دو. اور اس کے بعد شوڈ اسٹیٹمنٹ ایڈریس ہول ایسے. ادریس جلبانی، آپ نے تھوڑا لیٹ لگتا ہے جوائن کیا ہے. اسٹیٹمنٹ آف دا ٹاپک تو وہ لائنیں ہیں 3 یا 2 جن کے گرد سارا کا سارا ایسے گھومتا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف یور ایسے revolves around your statement of the topic. سمد خان ہے، کہتے ہیں کہ سر if we will give 50 minutes to rough work how could be able to write essay at 25. یہ آپ لکھ سکیں گے بھائی، ہم بھی یہی کہتے تھے کہ ہم چونکہ سینئرز کی بات نہیں مانتے تھے، آپ بھی اسٹیج پہ کم مانیں گے. تو اللہ کرے آپ ٹھوکر وغیرہ لگنے سے پہلے ہی مان جائیں. جب آپ کے پاس سارا کچھ ریڈی ہوتا ہے، آؤٹ لائن، پوائنٹس، آئیڈیاز، لاجیکلی ارینجڈ آئیڈیاز، تو پھر 2 گھنٹے بہت کافی ہوتے ہیں لکھنے کے لیے. آپ میری جان کسی دن بیٹھ کے ذرا 3 گھنٹے لکھو صحیح، آپ کو پتہ چلے کہ کافی ہوتے ہیں. اور ہم کا سوال ہے کہ سر ہاؤ امپورٹنٹ از ٹو اسٹارٹ این ایسے ود اے کوٹیشن. استادوں نے اور میں ان کا شاگرد ہوں، ہم منع کرتے ہیں بالکل بھی کسی کوٹیشن کے ساتھ، کسی لنڈے کے یا کسی برانڈ کے کوٹ کے ساتھ ایسے شروع نہیں کرنا. سر کہتے تھے کہ یار یہ تو دا ویری فرسٹ امپریشن اس کے آپ ادھار کا علم اٹھا کے لے آئے ان دا ویری بگننگ. میں ریکمینڈ نہیں کرتا. کین وی رائٹ لیس دین 2500 words اینڈ اسٹل گیٹ گڈ مارکس؟ یار یہ مطلب ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ آپ 1500 words کا لکھیں. بعض اوقات وہ ایسے کے ٹاپک پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نمبر آف ٹائمز، لیکن احتیاط علاج سے بہتر ہے. اف وی رائٹ سم تھیسس اسٹیٹمنٹ چیک دم. یار میں چیک کر دوں گا اسٹیٹمنٹ آف دا تھیسس یا ٹاپک اسٹیٹمنٹ یا اسٹینس جو آپ بھیجیں گے، لیکن اب یہ کام یہاں چونکہ میرے سیشن جو ہے وہ انٹریکٹیو ہوتا ہے تو یہاں پاسبل نہیں ہے. یہاں تو ٹریفک 1 وے ہے. تو دس از واٹ آئی ڈونٹ بلیو ان ایکچولی. ڈو وی نیڈ ٹو رائٹ اٹینشن گریبنگ ورڈس؟
نہیں، سی ایس ایس اسپیرنٹ اتنا اہم نہیں ہے اٹینشن گریبنگ ورڈز لکھنا جتنا اہم کلیئرٹی، کمیونیکیبلٹی اور مطلب اپروپریٹ وکیب یوز کرنا جتنا اہم ہے. تو اس میں احتیاط علاج سے اگین بہتر ہے. سر اسٹیٹمنٹ کتنی لائنز کی ہونی چاہیے؟ یا اسٹیٹمنٹ 2.5 لائنوں پہ بڑی آئیڈیل ختم ہو جاتی ہے، میکسیمم 3، اور جب 3 سے آپ کراس کرتے ہیں تو پھر آپ بیڈ زون میں داخل ہو جاتے ہیں. اوپر سے چل رہا ہوتا ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہو رہی، اس بندے سے کام قابو میں نہیں آ رہا شروع سے ہی. سر آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ آن ایسے رائٹنگ پریسائزلی. یار میں نے جب میرا جو ایسے میں نے یار پاس کیے تھے ان میں پی ایم ایس کا اور سی ایس ایس کا جو، تو دا ٹاپک واز ایجوکیشن از اے ٹیل ٹولڈ بائی پیس آف چاک. تو میں نے جو اسٹیٹمنٹ بنائی تھی میں نے لکھا تھا کہ ایجوکیشن از اے ٹیل وچ از ٹولڈ ناٹ اونلی بائی اے پیس آف چاک بٹ ویریس ادر سوشو کلچرل فیکٹرز آلسو کنٹریبیوٹ ٹو دا پروسیس آف ایجوکیشن. فل اسٹاپ. Arham sir, according to your point of view, it seems that a simple and decent start to the essay is good enough. دیکھو یہ آپ نے اپنا کلیئرٹی شروع میں انڈرسٹینڈنگ، میں نے 3-4 باتیں کی. آپ ایگزامنر کو پہلے ہی بتا رہے ہیں ان دا ویری فرسٹ لائن کہ میں نے ٹاپک نہ صرف سمجھ لیا ہے بلکہ میں نے ٹاپک کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لی ہے، اور میں نے جو رائے قائم کی ہے وہ کمپریہنسو ہے، ایزی ہے اور کلیئر ہے، اور یہ لو وہ میری رائے ہے. اب میں اس کو ڈیفینڈ کرنے جا رہا ہوں اور میرے ساتھ چلو اور میرا لیول آف ڈیفینس دیکھو. سر دس ایئر آئی اٹمپٹڈ ایسے آن کولونیل مینٹیلٹی اینڈ گاٹ 25 مارکس. کین یو پلیز ایلیبوریٹ اٹس آؤٹ لائن؟ یار یہ پاسبل نہیں ہے، یہ سوری نہیں، یہ مشکل ہو جائے گا. اس پہ میرا مطلب وہ باقاعدہ میں چونکہ ٹرین کر رہا ہوں تو میں وہ چیزیں سکھاتا ہوں تو وہ ٹائم لگتا ہے، تو کافی ساری چیزوں سے میں یہاں پہ ذرا معذرت کے ساتھ. کین وی رائٹ قرآنک ورس؟ قرآنک ورس عامر عباسی آپ لکھتے ہیں ڈیورنگ دا کورس آف یور ایسے، اور آپ بیسیکلی قرآن ورس کی جو انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو دس از ہاؤ یو کوٹ اٹ. تو یو کین جسٹ رائٹ اٹ وین اٹس نیسیسری اور وین اٹس ریلیونٹ. یہ ہے. اور ارریلیونٹ تو کوئی بھی چیز بھی لکھنی مطلب ناٹ ریکمینڈیڈ. اور میرا خیال ہے اب سوالات ختم ہو چلے، اور ہوپ میں نے ان کے سیٹسفیکٹری آنسر بھی دیے. ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے میاں شفیق صاحب کو، جو ہمیں اس نیکی کام میں شامل کرتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اور ہمیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کی دعائیں لینے اور ان کو دعائیں دینے کا موقع ملتا ہے. میری ڈھیروں دعائیں. اللہ تعالیٰ میرے ان سبھی کے سبھی ویورز کو اور ان سب اسپیرنٹس کو کامیابی دے، اور ٹو می آل آف دیم آر مائی فیوچر آفیسرز. اللہ تعالیٰ ان کو شاندار کامیابی عطا کرے. فی امان اللہ.